आमना, सना और सामा खुशी से तैयार हो रहे थे। आज काफी दिनों बाद वो अपनी बहन को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर कब इतने दिनों तक वो लोग एक दूसरे से दूर रहे हैं। और यही हाल वहाँ था। हिजाब बेसब्री से सबसे मिलने का इंतजार कर रही थी। उसके ला कहने के भी अबराज से वहां लेकर नहीं गया। जबकि उसकी माँ का अबराज के साथ बदलता रवैया देख हिजाब हैरान भी थी और उदास भी। और वो दादों के गांव जाने से भी थी, जिन्होंने कल ही उसे जाने की न्यूज़ दी थी। और ये सब सुनकर तो हिजाब का मुंह लटक गया था। अब अबराज जाने उसके साथ क्या करेगा। उसे यही लगता था वो दादों की वजह से शरीफ बनता है। वाइट घेरदार मैक्सी में वो दुपट्टा घूंघट के साथ ओढ़े अबराज के कदम से कदम मिलाकर चलती स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। अबराज उसका हाथ सख्ती से थामा हुआ था। इर्द गिर्द बैठे लोग उन्हें हसरत से देख रहे थे। कुछ अबराज और हिजाब के यूनिफेलोज थे, कुछ रिश्तेदार। उन्हीं में कुछ बिजनेसमैन अपनी बीवियों के साथ आए थे, जिन्हें देखते ही अबराज का खुशगवार मूड ऑफ हो गया। अब कि उसने एक बात हाथ हिजाब की कमर में हमाल करके उसे करीब किया और कदम बढ़ाते स्टेज पर आ बैठा। पहले उसने हिजाब को बिठाया, फिर उसके पास बैठकर हिजाब का सख्ती से अपनी गिरफ्त में जकड़ा। हाथ छोड़ो, हिजाब ने धीमी मगर खुशीली आवाज में कहा। जब तुम्हारी ख्वाहिशों का एहतराम करता हूँ तो ये फर्ज तुम पर भी लाहिक होता है। सुकून से जवाब आया। कैसे हो भाई, शादी की बात भूल ही गए हो। हयात साहिब के दोस्त ने स्टेज पर आकर अबराज से कहा और एक गहरी नजर घूंघट में छुपी हिजाब पर डाली। कौन से शादी से पहले हमारी जान पहचान थी। अबराज का लहजा खुद ब खुद तल्ख हो गया। उसका दिल चाहा सामने बैठे शख्स को जिंदा जला दे। मजाक अच्छा करते हो, उस शख्स ने बमुश्किल खुद की इज्जत संभाली। हमारा मजाक का रिश्ता है। अबराज का लहजा अब भी सख्त था, आंखों में शैतानी मुस्कुराहट, जैसे उस शख्स के अंदर उबलते लावा उसे मजे दे रहा हो। हया साहिब से मिल लो। वो शख्स मजीद इज्जत अफजाई से बचने के लिए नीचे मेहमानों से मिलते हया साहिब और आमना के पास चला गया। हिजाब अबराज को समझने से अभी भी कासिर थी। वो की अजीब ही पहेली था जो उसे लगा वो कभी सुलझा नहीं पाएगी। बेबी तुम परेशान ना हो, इन जैसों की रोज मेरे हाथों इज्जत अफजाई होती है, फिर भी डिटाई से मुंह उठा के आ जाते हैं। अबराज को हिजाब का ख्याल आते ही लहजे में खुद ब खुद नरमी और मोहब्बत सिमट आई। तुम्हारी तरह, हिजाब ने तरकी बतरकी कहा। कमरे में चलो, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करता हूँ। हिजाब की नफरत का जवाब शौकी से देकर वो दिलकशी से मुस्कुराया। उसे हिजाब को तंग करने के लिए उसकी उंगली में पहनी अंगूठी को छेड़ा। हिजाब इतने लोगों के सामने बस सबर का घूंट पीक कर रह गई। क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो। हयात साहिब ने हिजाब का लिहाज के बगैर अपने ढीठ बेटे से कहा, जो बड़ी बेबाकी से बीवी के सैंडल में उलझा शरारा निकाल रहा था। वेट अ सेकंड डैड। वो बैठे बैठे उसके सैंडल से उलझा शरारा निकाल चुका था। अब बाप को देखकर दुनिया भर के बेजार चेहरे पर सजाए एहसान करने वाले अंदाज में माँ बाप के साथ खड़ा हो गया। मेरा तमाशा क्यों बनाया। सुर्ख आंखों से उसका बाप धीमी आवाज में धाड़ा। उनका बस न चलता, वो अपने बेटे को खड़े खड़े शूट कर देते। बनाया होता तो गर्दन अकड़ के नहीं चलते। सर्द लहजे में कहा कि उसने अपनी जान छुड़वाई और उन्हें इग्नोर करता उससे पहले उसकी माँ ने रही सही कसर पूरी कर दी। अबराज, बिहेव योरसेल्फ। आमना ने एक सख्त घूरी से उसे नवाजा। हया साहिब के दोस्त के सामने जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, आमना को वो नहीं भूली, और वो जानती थी ये हरकत अबराज ने जानबूझकर की है। आई डोंट नीड योर एडवाइस। वो अपनी माँ का भी कहाँ लिहाज करता था। उसे बाप से ज्यादा नफरत तो अपनी माँ से थी। अगर अगले 10 सेकंड में आप दोनों गए नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे पीछे जवाब देते रहना आप दोनों, गरजदार आवाज में कहकर वो अपनी बीवी के पास बैठ गया। हया साहिब और फबीहा एक सर्द निगाह हिजाब पर डालकर स्टेज से उतर गए। कुछ ही देर में हिजाब की फैमिली स्टेज पर आ गई। अबराज गर्म जोशी से उनसे मिला। उसका अंदाज हिजाब को हैरान कर रहा था। अपने पेरेंट्स पर हुक्म और जहाँ इज्जत देना, एहतराम करना, हिजाब सब उसे देखती रही। आमना के आते ही अबराज उसे फैमिली के साथ छोड़कर स्टेज से उतर गया। आमना ने अबराज के जाते ही बेताबी से बेटी को गले लगाया और उसका माथा चूमना। सना और उसामा भी खुशी से उसे मिले। आप ही यू आर लकी, सना ने हिजाब से गले मिलते कहा। इस रिमार्क्स पर हिजाब बस उसका मुंह देखती रही। बाबा कहाँ हैं। हिजाब की बात सुनकर सना बौखला गई। वो चाचू के साथ हैदराबाद गए, आज उन्हें लौटना था, फिर सारे रास्ते बंद हो गए, बस इसी की वजह से आज ना आ सके। हिजाब जो ये समझ बैठी थी कि बाबा मर्दों वाली साइड पर होंगे, उनके ना आने का सुनकर उदास हो गई। काफी देर वो उनके साथ बैठी रही, तब तक जवेरिया भी अपनी फैमिली के साथ आ गई। फिर हिजाब दादों के पास चली आई, सना और जवेरिया के साथ। दादों ने उसे अपने गांव के कुछ लोगों से मिला रहे, अपनी बहुओं से भी, जो फबीहा से काफी मुख्तलिफ और हयादार थीं।
فنکشن کے اختتام پر ابراز واپس اس کے پاس چلا آیا۔ کسی سائے کی طرح وہ اس کے ساتھ رہا اور حجاب کا ہاتھ پل بھر کے لیے بھی اس نے نہ چھوڑا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی بھاری جھمکے اتار رہی تھی کہ اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ کب ابراز اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ You will never know just how beautiful you are to me۔ بے خودی کے عالم میں تکتے وہ حجاب کی آنکھوں میں بسا چکا تھا۔ حجاب کا ہاتھ لرز اٹھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ ابراز کا موڈ بدل چکا ہے۔ اس نے بھاگنے کو ڈریسنگ کی طرف دوڑ لگانی چاہی کہ ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ظالم حسینہ، اب اتنا کیوں تڑپا رہی ہو؟ آج تو روپ خوب نکھر کے آیا ہے، اب کی کافر ہی ہوگا جو تم سے اپنی نظر ہٹا لے۔ ویسے بھی موقع بھی ہے، دستور بھی، اور یہ خوبصورت رات بھی۔ کیوں نہ اب تم بھی کچھ ثواب کما لو، ورنہ فرشتے تمہیں لعنت اور حوریں ساری رات بددعائیں دیں گے۔ حجاب کو خود سے قریب کر کے وہ ان خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ حجاب پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لفظ ایسے تھے کہ جسم حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک وقت تھا وہ لوگوں کو ان کے اعمال یاد دلاتی تھی، اور آج یہ وقت ہے اس کا شوہر اسی کا حربہ آزما کر اسے آئینہ دکھا رہا ہے۔ اور ہوا بھی یہی تھا، لاکھ چاہ کر بھی وہ اسے روک نہ سکی۔ اس کی کمر کے گرد ابراز حیات کا گھیرا مزید تنگ ہو گیا۔ صبح وہ اٹھتے ہی تیار ہو کر یونیں آ گئی۔ ابراز کو دل ہی دل میں گالیوں سے نوازتے وہ اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ مہوش اپنی کار لے کر نکل چکی تھی۔ حجاب نے سوچا تھا اس کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی نکل گئی۔ حجاب کو پوائنٹ سے آنا پڑا کیونکہ کار تو گھر میں تھی لیکن ڈرائیور نہیں۔ مہوش سے اس کی ملاقات یونی میں اور ڈنر پر ہوتی۔ آج کل اکثر وہ مہوش کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھتی جو یونی میں کافی مشہور تھا۔ ہر لڑکی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ حجاب نے ایک دفعہ مہوش کو سمجھانا چاہا، لیکن سمجھنا تو دور، وہ حجاب سے اتنی بیزار تھی کہ 2 گھڑی بات کرنا بھی گوارا نہ سمجھا۔ حجاب نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ہیلو بیبی، بڑی ظالمہ، بنا بتائے چلی گئی۔ حجاب پریزنٹیشن تیار کر رہی تھی کہ ابراز کی کال آ گئی۔ صرف جویریہ کی وجہ سے اس نے بے دلی سے کال پک کی، ورنہ جویریہ اس سے سوال پوچھ کر اس کا سر کھا جاتی۔ لیکچر مس ہو جاتا تبھی۔ ضبط کرتے وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر رہی تھی۔ میں بھی تو تمہیں مس کر رہا ہوں۔ ابراز کی بات سن کر حجاب کے گال دہک گئے، شرم سے نہیں بلکہ غصے سے۔ میں پریزنٹیشن بنا رہی ہوں، کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ حجاب نے جویریہ کی وجہ سے خود پر قابو پایا، ورنہ وہ اسے اچھا خاصا سناتی۔ اوکے بیبی، سنو، مجھے ارجنٹ ایک کام سے جانا ہے۔ دل تو بالکل نہیں کر رہا، لیکن مجبوری، پیپرز کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ پیچیدگی سے بولا، اس کے لہجے میں واضح تھا وہ جانا نہیں چاہ رہا۔ اوکے، کتنے دن؟ حجاب کا دل تو ناچنے کو چاہ رہا تھا۔ تقریباً 2 ہفتے۔ کاش تمہارا پاسپورٹ بنا ہوتا، تمہیں بھی لے جاتا، لیکن مجھے آج ہی نکلنا ہے۔ اب کے لہجے میں غصہ تھا، بے بسی تھی، لاچارگی، لیکن حجاب کو کہاں قدر تھی، اس کا تو خوشی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم، حجاب نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ تھوڑی دیر بعد ابراز کا میسج اسے وصول ہوا۔ تمہارے پر تو میں آ کر کاٹوں گا، اور سنو، میری ساس کے گھر جانا، وہاں سے خود ہی تمہیں لینے آؤں گا۔ میری غیر موجودگی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھنا، آئی سمجھ؟ یہاں دماغ ابھی بھی خالی ہے۔ حجاب اس عجیب و غریب میسج کا پڑھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی، پھر اوکے رپلائی کر کے فون رکھ دیا، کیونکہ جویریہ اب اپنے سوال پوچھ کر اس کا دماغ مزید خراب کر رہی تھی۔ پوائنٹ سے سڑک پر اتر کر وہ گھر جانے کے راستے پر پیدل چل چکی تھی۔ اس کی خوشی آج دگنی ہو گئی تھی۔ ابراز تھا نہ وہ گھر، آج سے وہ آزاد تھی، اپنی پہلی والی دنیا میں۔ گھر کے آتے ہی اس نے بے تابی سے ڈور بیل بجائی۔ اس کی ماں آمنہ نے دروازہ کھولا، لیکن حجاب کا سارا موڈ اس وقت خراب ہوا جب اس کی ماں نے خوشی سے اسے گلے لگا کر کہا، ابراز نے تو کہا تھا جلدی آؤ گی، پوائنٹ سے آئی ہو کیا؟ ابراز سے پوچھے نہ۔ بگڑے موڈ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آمنہ کا آج افسوس ہو رہا تھا کہ کاش پہلے ہی وہ اسے 1-2 تھپڑ لگا کر سیدھا کر دیتی تو یہ ضد تو اس میں نہ آتی۔ گھر آ کر حجاب کو بدلتے ماحول کا احساس ہوا۔ اس کے چچا لوگ اپنا حصہ لے چکے تھے، لیکن عجیب تو یہ تھا، دکان بابا کے پاس ہی تھی۔ بابا نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے بھائیوں کو دے دی، جس کا جتنا بنتا تھا اتنا۔ اس کی ماں جو اسے بتا رہی تھی، حجاب کو وہ آدھا سچ لگا، اسے پوری کہانی میں ہی جھول لگا۔ حجاب کو ویسے بھی ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بس اپنے بابا کو بستر سے لگا دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ پورا دن انہی کے پاس رہتی، ان کا خاص خیال رکھتی، گھنٹوں بیٹھ کر ان کا سر کھاتی۔ زندگی یکدم سے بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ راتوں کو وہی دیر دیر تک جاگنا، امی، ابو، ثنا، وہ تینوں باتوں میں ایسے لگتے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسامہ کے پیپر سے اس لیے وہ آج کل کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ آج ابراز کو گئے 20 دن ہو چکے تھے۔ اس بیچ ابراز نے کوئی 200 کالز کی ہوں گی، لیکن حجاب نے بڑی ڈرائی سے اسے بلاک کر دیا۔
यहाँ आयो से चौथा दिन था जब हिजाब फैमिली के साथ 3 बजे तक बैठी बातें कर रही थी और अबराज की कॉल आ गई। बमुश्किल गुस्सा काबू किए करके उसने कॉल उठाई तो आगे से डिटाई से अबराज के बेहुदा डायलॉग शुरू हो गए। बहुत खुश हो, 15वीं कॉल के बाद फोन उठा रही हो, आने दो मुझे, गिन गिन के बदले लूंगा। वो घंटों हिजाब का सर इसी तरह खाता, इसलिए हिजाब ने बिला खौफ और झिझक उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगले दिन से वो कभी बाबा के नंबर पर कॉल करता तो कभी अम्मी के नंबर पर, और हिजाब चाह कर भी फोन बंद नहीं कर पाती। क्या हुआ हिजाब, सुबह से इतनी डर लग रही हो? आमना ने नाश्ता टेबल पर रखते कहा, जिसे देखकर हिजाब ने बुरा सा मुंह बनाया। अम्मी, सर घूम रहा और वॉमिटिंग। हिजाब का इतना कहना था कि आमना का चेहरा खुशी से खिल उठा। हिजाब, तुम रुको, मैं साइमा को लेकर आती हूँ। आमना जल्दी से साथ वाले घर से साइमा को ले आई, जिसने चेकअप के बाद जो खबर सुनाई उसे सुनकर हिजाब को लगा घर की छत उसके सर पर आ गिरी हो। हिजाब प्रेग्नेंट है, मुबारक हो। आमना नानी बनने वाली हो। हिजाब उठकर कमरे में चली आई। पीछे से उसने आमना की आवाज़ सुनी, शर्मा गई। हिजाब बेड पर बैठ गई थी। गुस्से से उसने बेडशीट दबोची। उसे कान में बार बार अबराज के अल्फाज सुनाई दे रहे थे। काफिर की बीवी हो तुम जाने मन, और जल्दी इस काफिर के बच्चों की माँ बनोगी। उसे पता भी नहीं चला कब उसकी आंखें भीग गईं। ये नई खुशी जिसे सुनकर उसे खुश होना चाहिए, उसका दिल कर रहा था वो इस खुशी में मातम करे, क्योंकि अबराज हयात की जीत का खुशी में मुस्कुराता चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूमता। हिजाब में जान, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं नानी बनूंगी। न जाने कब तुम बड़ी हो गई, मुझे तो आज तक अपनी वो छोटी हिजाब लगती हो। आनंद ने आकर उसे गले लगाया। फिर क्या होना था? वो पूरा दिन अपने कमरे की होकर रह गई। आमना से तबीयत खराबी का कहकर वो पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रही। नमाज का टाइम होता तो उठकर नमाज पढ़ती, लेकिन दुआ दुआ के लिए उठते हाथ वापस नीचे गिर जाते। ये बेबुनियाद नफरत ही थी जिसने हिजाब तासीर को अपना आप तक भुला दिया था। वो ये नहीं सोच रही थी बहुत जल्द उसके पैरों तले भी जन्नत होगी। बस उसकी ये सोच थी कि ये बच्चा अबराज हयात का है, जिससे वो कभी हारना नहीं चाहती थी, कभी भी। आज ये नई खुशी ही थी जिसकी वजह से उसके बाबा ने अपना बिस्तर छोड़ा। वो खुद उठकर उससे मिलने आए। नाना बनने की खुशी ने उन्हें फिर जिंदगी की तरफ लौटा दिया, लेकिन हिजाब इन सब से बेखबर अपनी वीरानी का सोच रही थी। जब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो वो कैसे सारी ज़िंदगी एक साथ रह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उसका बच्चा भी बाप जैसा होगा जिसे लोग नफ़रत करते हैं, जिसकी मौजूदगी से हिजाब तासीर को भी नफ़रत हो। आखिर अबराज हयात भी तो बाप जैसा है, फिर उसकी औलाद भी। ये सोचें इसे दिन ब दिन जिंदगी से दूर कर रही थी। वो खुद नहीं जानती थी उसकी आमद ने अबराज हयात को सरतापा बदल दिया। जान पाती तो उस मोहब्बत पर फख्र करती, उस पर ईमान लाती। पूरा दिन उसामा और सना ने उसका सर खाया। कभी अम्मी आकर उसे कुछ खिलाती, ड्राई फ्रूट्स तो हाथ में लेकर घूमती। 1 घंटे बाद खुद उसके मुंह में डाल के चली जाती। हिजाब बस मुंह बनाकर खुशी से बैठी रहती। अब तो सुधर जाओ, वरना बच्चे भी तुम्हें देखकर इस्तगफार पढ़ेंगे। हिजाब और जवेरिया ये गार्डन एरिया में बैठी थीं कि जवेरिया ने उसके फूले गाल देखकर कहा, लेकिन हिजाब किसी और ही सोच में गुम थी। हिजाब, जवेरिया ने उसका कंधा हिलाया। तुम्हें पता है कोई हर वक्त मुझे देखता है, अब भी कोई देख रहा है। वो सामने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देखते हुए लहजे में बोली थी। कौन, हमारा कोई क्लास फेलो? ज्वेरी ने आसपास देखा, फिर पीछे मुड़ी। सब लड़के लड़कियां अपने ग्रुप्स के साथ बैठे सबसे बेनियाज अपनी बातों में मशगूल थे। नहीं, कोई लड़का नहीं, क्योंकि ये नज़रें मैं हर वक्त महसूस करती हूँ। इनफैक्ट गर्ल्स का मेन रूम में, नमाज पढ़ते वक्त, यूनिवर्सिटी में चलते फिरते, लेकिन क्लास रूम में नहीं। पता नहीं कौन है। मैं उसे ढूंढने लगती तो वो नज़रें फेर लेती। हिजाब के लहजे में जहाँ बेबसी थी वहीं आंखों में उदासी। हिजाब परेशान हो रही थी। हो ना हो ये कोई है। छोड़ो, ये बताओ लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगी या लड़की? और एक बात तो बताओ, अबराज भाई को बताया ही, शर्म के मारे बताया नहीं क्या? हिजाब जो अपनी ही दुनिया में खोई थी, अबराज का नाम सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? उसे आए जो ऐसे काम करता फिरता है। वो तो नाम सुनकर आग बबूला हो गई, अपने अल्फाज तक पर गौर नहीं किया। उफ, तुम तो इस बेचारी की पैदाइशी दुश्मन हो। कभी आंखें खोले तो पता लगे कि कल ही उसके नाम का चेक आया था चैरिटी फंड के लिए, जो हमारी यूनि से जा रहा। तुमने और मैंने तो बस 1,000 दिया, ऐसे देखो 5 लाख दे दिए। जवेरी ने उसकी अकल पर मातम करते कहा। हिजाब तासीर वो है जो खुद की बजाय दूसरों का ईमान जज करती फिरती है। हाँ तो कौन सा खुद कमाता है, बाप का पैसा है, उड़ाएगा ही। झट से जवाब आया था, लहजा वही गुस्से से भरा था। हिजाब ने बैग से शॉल निकालकर अपने गिर्द ओढ़ी। सर्द हवाएं बार बार उसे टकराकर उसके जिस्म को बर्फ की मानन ठंडा कर रही थीं।
تم کون سا خود کماتی ہو؟ جویریہ کو غصہ آ گیا تھا۔ یہ بندی ابراز حیات کے معاملے میں باقی عقل سے پیدل ہے۔ حجاب تمہارا نشئی شوہر نشے میں پیسے اڑا دیتا، عیاشی کرتا، لیکن اس نے اس کام کے لیے پیسے دیے۔ یہ بات بڑی نہیں ہے کیا؟ کوئی انسان اللہ کو خوش کرتا تو کوئی اس کے بندوں کو۔ تم وہ ہو جو حقوق اللہ پر عمل کرتی ہو، مگر تمہارا شوہر حقوق العباد پر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، حجاب ساری زندگی حقوق العباد کے گناہ نمازیں پڑھنے، جج کرنے یا روزے رکھ لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، ان گناہوں میں معافی ہی نہیں، تلافی بھی کرنی ہوتی ہے۔ اور تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اس کا دل دکھایا ہے؟ تم اس کی مجرم ہو۔ جویریہ نے اسے احساس دلانا چاہا جو احساس سے آ رہی تھی۔ اسے صرف اپنا ہی دکھ یاد تھا۔ جویریہ، تم نے غلط کہا ہے کہ میں اس کی مجرم ہوں۔ اگر میں اس کی مجرم ہوں نا، تو اس سے زیادہ وہ میرا مجرم ہے، گنہگار ہے میرا۔ حجاب کی آواز بھر آئی۔ اور بندوں کے حقوق نہ پوچھو اپنے ابراز بھائی سے، اس نے کتنا رلایا مجھے، میرے ماں باپ کو۔ میں نہیں، وہ میرا مجرم ہے جسے تا قیامت معاف نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی، آنکھیں جھپکائے اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شادی کا دکھ کم تھا جب اولاد بھی نہ جانے کیوں اس ہر شخص سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اسے اپنی پہلے والی زندگی عزیز تھی جس میں وہ آزاد تھی، کسی سے بحث نہیں تھی، کوئی ہر وقت اسے سمجھاتا نہیں تھا بلکہ اسے سمجھدار کہتے۔ نہ جانے وہ دن کہاں گئے۔ یہ سب ابراز کے آنے کے بعد ہی ہوا تھا، جو اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب اس سے دور ہو گئے تھے، اس کی دوست تک۔ مغرب کی آواز سنتے اس کے کانوں میں گونجی تھی تو حجاب نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ چھت کو گھورتے ہوئے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر کیا۔ دھیرے دھیرے وہ اسے سہلانے لگی تھی۔ اس کے ہونٹ پر خود بخود ایک خوبصورت مسکراہٹ آن ٹھہری۔ اسے خود نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہی ہے، لیکن اس خوشی کو محسوس کرتے ایک عجیب سا سکون اسے محسوس ہوا۔ نہ جانے کتنے پل گزرے تھے کہ اسے کسی کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہوئی۔ حجاب دھیرے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی نظر سامنے بیٹھے ابراز حیات پر پڑی جو بے خودی کے عالم میں مسکراتا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حجاب نے بکھلاتے ہوئے اپنا دوپٹہ ڈھونڈا جو اسے تکیے پر ہی ملا تھا۔ حجاب نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد پھیلایا۔ حجاب کی اس حرکت پر سامنے بیٹھے ابراز کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ یہ تو ظلم ہے دشمن جاں، وہاں ہم جدائی میں تڑپتے ہیں اور یہاں آپ اپنی نیندیں پوری کر رہی ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ نظریں اس دشمن جاں پر تھیں جو ان 20 دنوں کی جدائی میں ہر حسن کو مات دے گئی تھی، یا اس کے شوہر کی نظر تھی جس نے اسے دنیا کی حسین ترین بیوی بنا دیا تھا۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ حجاب فوراً اس سے دور کھسک گئی۔ بہت ظالم ہو، آپ کے دیدار کے لیے کتنا بے چین رہے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں، وہ اس کے دور کھسکنے پر چوٹ کرتا بولا۔ حجاب نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ اف، یہ قاتل نگاہیں کسی دن جان سے جائیں گی اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ ابراز نے مسکراتے ہوئے ان قاتل نگاہوں کو آنکھوں کے حصار میں لیا تھا۔ حجاب نے فوراً نگاہیں پھیر لیں۔ یہ شخص تو آنکھوں کے ذریعے نکلنے کا فن جانتا ہے۔ ابراز بھائی، امی نے بتایا آپ آئے ہیں تو میں تو بھاگا چلا آیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اسامہ اچانک تو دروازہ کھول کر آ ٹپکا۔ ابراز کا حلق تلق کروا ہو گیا۔ اس طرح کی مداخلت اسے کہاں پسند تھی، لیکن سالہ تھا اس لیے کروا گھونٹ پی لیا۔ ویسے ہی ابراز کو حجاب کی فیملی سے اپنایت تھی، نہ جانے کیسے اجنبی رشتے اس کے دل میں گھر کر گئے تھے۔ میں ٹھیک تھا، اب خوش ہوں۔ ابراز کی نظر حجاب پر آن ٹھہری جو اب بستر سے اٹھ چکی تھی۔ وہ اس کی بات کا مفہوم خوب جانتی تھی، اسے سنانے کے لیے ہی تو کہا گیا تھا۔ وہ اس کی لو دیکھتی نگاہوں کو نظر انداز کرتی واش روم کی جانب چل دی۔ اسامہ بھی حجاب کی بے رخی محسوس کر کے چکا تھا لیکن خاموش رہا۔ تم سناؤ کیسے؟ ابراز نے حجاب کے جانے کے بعد اسامہ سے پوچھا۔ اسامہ جواب دیتا اسے باہر تاثیر صاحب کے روم میں لے آیا۔ حجاب بھی ان کے جاتے ہی واش روم سے باہر آئی اور مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز حجاب کے بعد کمرے سے باہر آئی تو اس نے ایک شکوہ کنہ نظر ماں پر ڈالی جنہوں نے اسے ابراز کے آنے کی خبر تک نہ دی تھی۔ وہ چلتے ہوئے کچن میں آئی۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، لیکن اس کا پارا تب ہائی ہوا جب اس نے کوئی 4-5 ڈشز تیار ہوتے دیکھیں۔ کسی چولہے پر چکن بن رہا تو کسی میں پرونز اور فش۔ یہ سب دیکھ کر الٹا اس کا دل خراب ہو گیا۔ وہ تاثیر صاحب کے روم میں آ گئی جہاں ابراز کہکا لگاتا اسے زہر لگ رہا تھا۔ وہ آ کر تاثیر صاحب سے چپک کر بیٹھ گئی تھی اور یہی اس کی غلطی تھی۔ ابراز رٹائی سے تاثیر صاحب سے بات کرتا گہری نظر سے اسے نوازتا۔ حجاب نے اس کی حرکت دیکھ کر سر پر دوپٹہ درست کیا۔ وہ بھی ایک نظر اسے ضرور دیکھتی جو ڈٹائی سے اسے گھور رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا اس وارننگ کو ابراز کی اور ہی رنگ دے گا۔ مجھ سے مت پوچھو، میرے محبوب کی سادگی کا انداز۔ نظر بھی مجھ پر تھی اور پردہ بھی مجھ سے تھا۔ آمنہ نے دونوں کو ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بلایا۔ تب ابراز نے موقع دیکھتے ہی اس کے قریب آ کر سرگوشی کی اور حجاب اسے کچھ سناتی اس سے پہلے تیزی سے وہ ڈائننگ ٹیبل میں پہنچ گیا۔ اللہ پوچھے تم سے، وہ رو دینے کو تھی۔ آنسو پیتی زہر مار کر ایک ایک نوالہ حلق سے اتارا اور وہ انسان مزے سے ایک ایک ڈش ٹیسٹ کر کے اس کی ماں کی تعریف کر کے مزہ انہیں اپنی سائڈ پر کر رہا تھا۔
حجاب کو وہاں لگ رہا تھا وہ کوئی مہمان ہے، اس سے زیادہ وہ سب ابراز کی خاطرداری کر رہے تھے جیسے پچھلے بڑے خوشگوار تعلقات رہے ہیں۔ ڈنر کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے ملتی ابراز کے ساتھ کار میں آ بیٹھی۔ کبھی مسکرا بھی لیا کرو بیبی، حجاب نے نظریں کھڑکی سے باہر آتی جاتی گاڑیوں پر جما لی۔ اسے ابراز کا بولنا دکھنا ہر چیز سے چڑ ہو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کو ذرا پرواہ نہیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ سب ابراز کو ایسے عزت دے رہے تھے جیسے کھاتے ہی اس کے پیسوں کا ہے۔ تبھی تو یہ شخص سب کو انگلی پر نچاتا ہے، ماں باپ، ساس سسر، حتیٰ کہ اس کے بہن بھائی اور عزیز دوست، سب چھین لیا ابراز نے اس سے۔ اب تو اس کا یونیورسٹی جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ حجاب، ابراز اسے سر سیٹ کی پرسے لگاتے دیکھ ایک پل کو ڈر گیا، کہیں اس کی طبیعت۔ تبھی اسے پکارا، خدا کے لیے چپ رہو، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ابراز نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ یکدم بدلتا موڈ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے تو آج کچھ کیا بھی نہیں۔ پھر اس کی بے رخی دیکھ ابراز نے خاموشی سے ڈرائیونگ جاری رکھی۔ گھر کے آتے ہی اس نے چابی ڈرائیور کو دی اور اس کے ساتھ قدم اٹھاتا کمرے تک آیا۔ کمرے میں آ کر ابراز نے دروازہ بند کر دیا اور قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ وہ فریج سے پانی نکال رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا فریج ابراز نے ہی اپنے روم میں رکھوایا تھا۔ حجاب پانی کی بوتل نکال کر پیچھے مڑی تو ابراز سے ٹکراتے بچی۔ ابراز نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر فریج کے اوپر رکھی اور اپنے سالوں کی خواہش پر عمل کیا۔ ہمیشہ سے وہ چاہتا تھا یہ نقاب خود وہ اپنے ہاتھوں سے اتارے۔ پاکستان آتے ہوئے بھی یہی اس کی اندر خواہش جاگی تھی اور اب تو وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی شریک حیات۔ پھر کیوں نہ وہ دل کی خواہش پر عمل کرتا۔ ابراز نے نقاب کی ہوئی پنس کو احتیاط سے ہٹایا۔ تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی خوبصورت ترین بیوی ہو اور اس نئی تبدیلی نے مجھے بے حد حسین بنا دیا ہے۔ ابراز محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا گویا ہوا۔ حجاب کا حسین چہرہ ان آنکھوں میں سموئے وہ 20 دن کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اور تم دنیا کے بدصورت شوہر ہو، حجاب نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ آج کے دن پلیز یہ سب چھوڑو، تمہیں پتہ ہے میں کتنا خوش ہوں۔ سوچو حجاب، ہماری اولاد، تمہیں اندازہ نہیں کتنی عزیز ہوگی مجھے، اور مجھے پتہ ہے تم بھی بہت خوش ہو۔ وہ حرکت میں بھولا نہیں جب تم ہمارے بچے کو محسوس کر۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھتا اس نئی خوشی کو محسوس کر رہا تھا کہ حجاب نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اسے خود سے دور دھکیلا۔ میرا نہیں تمہارا، سب تمہارے ہیں، میرا کوئی نہیں۔ تمہیں سکون کہاں ملتا ہے مجھے دیکھ کر؟ ہر رشتہ تو چھین لیا مجھ سے، کیا بچایا ہے؟ یہ بچہ جس کا نام حجاب سے نہیں ابراز سے ہوگا۔ نہیں چاہیے تمہاری یہ مہربانی، آگ میں جھونکو۔ اس کے انداز کو ابلتا لاوا آج پھٹ گیا تھا۔ وہ غصہ جو ناسور کی طرح اس کے رگوں میں دوڑ رہا تھا وہ آج برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ شٹپ، کون سا سوگ مناتی ہو دن رات؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کس کو چھینا میں نے؟ ہر رشتہ موجود ہے تمہارے پاس، تم وہ ناشکری بندی ہو جسے زمین و آسمان کی دولت سے بھی نواز دیا جائے تو تم ماتم کرو گی۔ ابراز کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اپنے بچے کے بارے میں یہ سب سن کر زندگی میں پہلی بار اسے کوئی اپنی روح سے جڑی خوشی ملی تھی جسے حجاب تاثیر نے پل بھر میں اس کی روح سے جدا کر دیا۔ کون سی دولت تم جیسا شخص؟ وہ نفرت و حقارت سے چلائی۔ کیا خرابی ہے مجھ میں؟ کیا کیا ہے میں نے جو بے بنیاد ماتم بنایا ہے؟ وہ اس سے اونچی آواز میں چلایا۔ تم زندگی برباد کی ہے میری، نفرت ہو گئی ہے اپنے آپ سے۔ تم جیسے نشئی کی بیوی ہوں، نفرت ہے تمہارے ان ہاتھوں سے جسے تم نے مجھے بے نقاب کیا۔ نفرت ہے ان غلیظ نظروں سے جو مجھے اپنے جسم میں چبھتی محسوس ہوتی ہیں۔ نفرت ہے تمہارے وجود سے جس نے مجھے میرے ماں باپ کی نظروں میں شرمندگی دیکھنے پر مجبور کیا۔ کیا ہے میں نے آج تک جو سب مجھے سناتے ہیں؟ تمہاری نظروں سے خود کو بچایا، تمہارے لمس سے خود کو محفوظ رکھا، تمہاری موجودگی سے ڈرتے ہوئے اس جگہ پر جانے سے پرہیز کیا، لیکن تم نے میرے بابا کو بستر سے لگایا، میری زندگی حرام کر دی، مجھ سے شادی کی۔ تم خود بتاؤ، تم جیسا حرام رشتے بنانے والا جیسے بیوی ڈیزرو کرتا ہے مجھ جیسی؟ نہیں نا۔ اور میرے ماں باپ کو دیکھو، سب خوش ہو رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، میری پسند سے میری شادی کی ہے۔ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل آج سارا غبار نکال کر ہلکا ہو چکا تھا، لیکن یہ درد تو اب بھی تھا۔ کبھی آئینہ دیکھو تو جانو تم بھی برابر کی ذمہ دار ہو۔ شرط رکھی تھی تم نے خود، آخر وقت میں اس سے مکر گئی۔ ہر غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ نقاب اتارا تھا تو کسی کو دیکھنے نہیں دیا، وہاں میرے علاوہ سب پیچھے تھے، کسی نے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا، تم آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابراز نے سرد لہجے میں کہہ کر قہر آلود نگاہوں سے روتی بلکتی اپنی بیوی کو دیکھا، پھر سر ہاتھوں میں تھام کر اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ یہ لڑکیاں پل بھر میں رو کر غصے کسی جھاگ کی طرح بٹھا دیتی ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو 100 گالیوں سے نوازا، اس کے ساتھ نیچے بیٹھا۔
حرام رشتے؟ حجاب خود سے پوچھو، تم سے نفرت کے باوجود نفرت نہیں کر پاتا، تمہاری موجودگی نے بدلا ہے مجھے۔ دیکھو تمہارے آنے کے بعد میں نے شراب نہیں پی، کہیں نہیں گیا، صرف تمہاری موجودگی میں مجھے سکون بخشی ہے۔ 20 دن میں وہاں پاگل ہو گیا تھا، پلیز حجاب کمپرومائز کر لو، اس طرح ہم دونوں خوش نہیں رہ پائیں گے۔ ابراز نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا، میں نہیں تم، اور یقین جانو بہت سکون ملے گا مجھے۔ حجاب نے آنسو بھری آنکھوں سے نفرت سے اسے دیکھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، وہ بے بسی سے بولا۔ کیا ابراز حیات کی حجاب تاثیر کی نظروں میں کوئی ویلیو نہیں؟ نفرت کی انتہا ہوتی نہ تمہیں دکھاتی، لعنت بھیجتی ہوں ایسی محبت پر، وہ گرائی۔ وہ جو اسے زندگی سمجھ بیٹھا تھا اس کی نظروں میں مٹی کی دھول برابر بھی نہ تھا۔ ابراز کے حواس مفلوج ہو گئے تھے، اسے لگا آج زندگی اس سے بہت دور چلی گئی، بہت دور، جسے وہ ہاتھ لگائے گا تو دھول بن کر مٹی میں مل جائے گی۔ نظریں جھکائے وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا، کسی ننھے بچے کی طرح اس کا دل رو رہا تھا۔ اپنی بیوی کے ہاتھوں ایسی عزت، کیا گناہ تھا اس کا بیوی سے محبت؟ جس راہ پر اس نے قدم رکھے تھے قسمت نے خود بتایا تھا وہ راہ تمہیں گمراہی سے نکالے گی، پھر یہ اذیت کیوں؟ یکدم اس کی آنکھیں خون آلود ہو گئیں، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ رو رہی تھی، اپنی زندگی پر ماتم کر رہی تھی۔ ابراز نے پوری قوت سے اس کا جبڑا سختی سے دبوچا۔ تم حجاب تاثیر، ہر بات تم نے مجھے ضد دلائی ہے۔ میں حیوان سے انسان تمہارے لیے بنا تھا، لیکن تم اس لائق نہیں، میری محبت کے لائق نہیں تم۔ آج سے دیکھنا ابراز حیات کون تھا، کیسا تھا اور کیوں تھا۔ آج ایک عورت نے دوسری بار مجھے توڑا ہے۔ تم عورتیں بیوی بننے کے قابل ہی نہیں ہو۔ لال انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر حجاب کانپ گئی تھی۔ اس کے جبڑے کو آزاد کرتا وہ زہر اس کے کانوں میں اگل کر جا چکا تھا۔ اس کے اندر کی آگ کا پتہ حجاب کو تب لگا جب اس نے پاس پڑا موبائل پوری قوت سے ڈریسنگ کے شیشے پر مارا، جو ابراز کے دل کی طرح چکنا چور ہو گیا۔ ذلیل عورت! ابراز بار ٹیبل کے پاس بیٹھا شراب کے نشے میں دھت تھا، جہاں بہت سے لوگ شراب کے نشے میں مست خود سے بیگانہ ہوئے ادھر ادھر جھوم رہے تھے۔ اس کا دوست عباس پاس ہی بیٹھا تھا، جو اس کی انگارے برساتی نگاہوں سے بہت کچھ جان چکا تھا۔ بس ایک بار غصے کی وجہ پوچھی تو ابراز کی دھاڑ کے ساتھ گلاس بھی چکنا چور ہو گیا۔ اس کے غصے کی انتہا بیان کر گیا۔ اس کا غصہ سامنے بیٹھے بندے کے ہوش اڑا دیتا۔ اب بھی کوئی تیسرا گلاس اس نے توڑا تھا۔ راضی، نفرت ہے مجھے اس ذلیل عورت سے، پیر بھی پڑے تب بھی۔ ابراز نے دانت پیستے کہا، لیکن یکدم سر چکرانے سے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ عباس نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ابراز کو یکدم ہر منظر دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، کیونکہ آج کافی دنوں بعد اس نے پھر سے یہ حرام نشے اور شے کو منہ میں سے لگایا تھا۔ ابراز تو چل میرے ساتھ۔ عباس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور قدم قدم چلتا، سب کو سائڈ پر کرتا، کلب کی سیڑھیاں چڑھتا اوپر لے آیا۔ اوپر آتے کئی بار ابراز کے قدم لڑکھڑائے، جسے عباس نے سنبھالا۔ اوپر آتے ہی عباس نے اپنی جیب سے کی نکالی۔ اکثر ان سب دوستوں کے پاس یہ کی ہوتی جو عام لاکس کو ان لاک کرتی۔ عباس نے کی مدد سے لاک کھولا اور ابراز کے ڈگمگاتے قدموں نے سہارا بنتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی حالت دیکھ عباس کو آج عجیب سا لگ رہا تھا۔ عام دنوں سے ہٹ کے وہ کبھی اتنا غصہ نہیں کرتا تھا۔ آج اس نے غصے میں پے در پہ گلاس توڑے، ویٹر سے بدتمیزی کی۔ عباس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آخر ہوا کیا ہے اس کے ساتھ؟ عباس نے جلدی سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کرتے ہی فون کان سے لگایا۔ ہیلو انکل۔ ہاں عباس، دوسری طرف حیات صاحب کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ انکل، وہ راضی نے آج کچھ زیادہ پی لی ہے اور آج عجیب حرکتیں کر رہا ہے، نیچے ویٹر سے بھی لڑکے آیا ہے۔ عباس کے لہجے میں حیات صاحب کو پریشانی صاف محسوس ہوئی۔ ان کے لیے یہ عام بات تھی، وہ اسے گھر لانے کا کہنے لگے تھے کہ یکدم ان کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ ایک خیال آتے ہی ان کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ عباس، ایک کام کرو، ابراز کو وہیں چھوڑ کر تم چلے جاؤ گھر، میں دیکھ لوں گا، تم فوراً سے نکلو۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فبیہا اتنی گہری نیند میں تھی کہ ان کا اٹھنا محسوس نہ کر سکی۔ لیکن انکل، عباس کو حیات صاحب کا رویہ پریشان کر رہا تھا۔ راضی کو یہاں اکیلے چھوڑنے میں خطرہ تھا، وہ نشے میں کیا کر جاتا ہے اسے خود اندازہ نہیں۔ اب عباس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیات صاحب کی سرد آواز سن کر وہ بکھلاتا ہوا سر وہاں میں ہلا گیا تھا۔ جی جی۔ عباس فون رکھ کر واش روم میں گھس گیا۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا امکان دے رہی تھی۔ مہک۔ حیات صاحب نے عباس کا فون رکھتے ہی مہک کو کال کی اور بالکنی کا دروازہ کھول کر وہاں آ کھڑے ہوئے۔ کلب میں راضی اکیلا ہے، کچھ ایسا کرو اس کی بیوی طلاق لینے میں پل نہ لگائے۔ حیات صاحب کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جو دوسری طرف مہک کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ اسی پل کا ان کو انتظار تھا اور اسے
वो घुटनों में सर्दी सिसक उठी थी। वो कैसे एक अय्याश की मोहब्बत पर यकीन ले आती जिसे खुद उसने लड़कियों के साथ देखा है, कई बार जूनी में, यहाँ तक के घर में। वो महक को बेडरूम में ले जाता था, ये सब उसके कानों ने सुना था। फिर कैसे वो शख्स पर एतबार करती जिसका ना दीन है ना ईमान है। इस वक्त हिजाब को दादों की याद आ रही थी, जो उसके जाने से अगले दिन ही गांव चली गई थी। काश वो जहाँ होती और हिजाब उनके सामने अपना दुख बयान कर सकती। उसके अपने माँ बाप तक ने उससे मुंह फेर लिया, सपनी खुशी में मदहोश उसे भूल चुके थे। हिजाब ने उठकर वुजू करके नमाज अदा की और बेड पर आकर लेट गई। कमरे की हालत अभी भी वैसी ही थी जो अबराज हयात अपने गुस्से की शिद्दत में बना कर गया था।